बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, लंबा प्रोग्राम शायद हो जाए, पूरी तफसील से आपने देखना है। पहले सदर आरिफ अलवी को ओहदे से हटाने की, फारिग करने की इतलात है। इमरान खान के 3 केसेस की समाअत थी, लेकिन जज अबुल हसनात जुल्करनैन बीमार होकर छुट्टी पर चला गया। सी पैक को कामयाब करने के लिए चीन खुद मैदान में आ गया। पाकिस्तान से जो मुआहदे आपको पता होने थे वो किस मुल्क के साथ हो रहे हैं, और डॉलर इकट्ठा करने की कोशिश, लेकिन असल मामलात क्या हैं। फिर बिलावल जरदारी अचानक मंजरेआम से गायब, अमरीकी फ़ोन से कैसे मामलात ठीक करने की कोशिश, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे लगाया गया, बड़ी साजिश। और ये मेरे ख्याल में सबसे ख़तरनाक साजिश जो अब सामने आई है। मुश्किल वक्त कहते हैं ख़त्म हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल में मुश्किल वक्त इस वक्त इंतहा पर पहुंच चुका है। ईरान में जिस तरह 1953 में रजीम चेंज ऑपरेशन हुई, जो कि 26 साल तक चली, अमेरिका की रजीम चेंज दुनिया के 74 ममालिक में हुई, 6 में सिर्फ नाकाम हुई। मैं आपको तफसील बताता हूँ, ये नौजवानों के लिए बड़ी अहम वीडियो है। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में क्या हुआ, इस पर अमेरिकी कैटो इंस्टीट्यूट की एक बड़ी रिपोर्ट। बल्कि इसी खबर से मैं तफसील शुरू करता हूँ। अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट आपको पता है जिसका नाम है कैटो इंस्टीट्यूट। ये 1977 में बनने वाला बड़ा इदारा, $31 मिलियन से 100 से ज़्यादा स्टाफ है। इनकी पब्लिकेशंस दुनिया में बड़ा नाम रखती हैं। इनकी एक बड़ी अहम रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने अभी द फेलियर ऑफ रजीम चेंज ऑपरेशंस के बारे में जिक्र किया। और इस अहम रिपोर्ट में अमेरिका का दुनिया के उन ममालिक में जहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, मिलिट्री के ज़रिए, बगैर मिलिट्री के, साजिशों के, अंदरूनी बगावतों के, सियासी, सिक्योरिटी, मुआशी, इंसानी हकूक़, इन तमाम चीज़ों को पसे पुश डालकर अपने मकासद के लिए उसका इंजाम क्या हुआ। ये बड़ा अहम मामला है जिसके नतीजे में सिविल वॉर, जमहूरियत, मईशत, इंसानी हकूक़ सब ख़त्म हुए और ताकत के ज़रिए दबाने का सिलसिला। और फिर आखिर में इस मुल्क में तरक्की के नाम पर किस तरह मनसूबों पर फॉरेन इंटरफेरेंस, गैर मुल्की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई। ये सर फहरिस्त 3 ममालिक, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया और अब चौथा पाकिस्तान शामिल। लवाजमात तमाम पूरे हैं, ये वो तमाम काम कर चुके हैं। अंदरूनी रजीम चेंज आपको पता है जिन ममालिक में फ़ौजी ताकत से मसला हल ना हो वहाँ शुरू किया जाता है। सर्द जंग के ज़माने से चल रहा है मामला। अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा रहा, सदर कोई भी हो, इन्होंने हमेशा दुनिया में कहीं से भी इन्हें अपने मुल्क के लिए, अपने मफादात के लिए अगर कोई धमकी, कोई थ्रेट नज़र आए तो फिर हुकूमत बुश, क्लिंटन, ओबामा या बाइडन, किसी भी की हो, ये पॉलिसी काम करती है। और इस ऑपरेशन को हमेशा जमहूरियत का नाम, इंसानी हकूक़ की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, हुक्मरानी, उन ममालिक का हाल देखे जहाँ हुआ, पनामा, हेटी, सर्बिया, अफगानिस्तान, इराक और लिबिया, पाकिस्तान। अब ये मामला आपको समझ आ जाएगा। ट्रंप के दौर में पॉलिसी थोड़ी बेहतर हुई, फोकस इसका ट्रंप का वेनेजुएला, ईरान और शुमाली कोरिया पे रहा। लेकिन सबसे अहम मामला जहां रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद उन ममालिक की अब सूरत हाल देखें। अब ये अमेरिका को ना फ़ायदा हुआ इस रजीम चेंज ऑपरेशन का, और ना उस मुल्क को फ़ायदा हो जहाँ किया गया। इसकी बड़ी मिसाल क्यूबा है। वहाँ रजीम चेंज होने के बाद 30 साल तक सिविल वॉर लगी रही और अमेरिका से लोगों की अदावत अरूज पर जा पहुंची। तरीक़ा वारदात आपको पता है, रजीम चेंज के फ़ौरन बाद मुआशी मदद के लिए बैरूनी इमदाद पहुँचती है और फिर वहाँ जो मौजूदा नई रजीम है उसके साथ तिजारती मनसूबे, ताल्लुकात, उन्हें फिर मकामी सतह तक लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन ये मनसूबा कभी कामयाब नहीं हुआ। अब जो मौजूदा रजीम पाकिस्तान के हवाले से ख्वाब दिखाते हैं, $50 अरब, ज़राअत वगैरह, ये डोमिनिक रिपब्लिक में भी ऐसा हो चुका है। 1 करोड़ की आबादी का ये मुल्क था। जब वहाँ ये मामला हुआ तो चीनी की पैदावार में एक बहुत बड़ा मुल्क था, लेकिन जो ही फिर बैरूनी मुल्क कंपनियाँ आई वहाँ पे चीनी की पैदावार वहाँ बिल्कुल ख़त्म। लातीनी अमेरिका में देख लें, मैक्सिको, समोआ, फिलिपाइन में भी हुआ, निकारागुआ, कोस्टारिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस तक ये मामला चला, अल्बानिया वगैरह। जंग अज़ीम से पहले कुछ मामला थे, कुछ अब मौजूदा हालात में आजकल जिन मुल्कों में जमहूरी रहनुमाओं को उठाया उनकी अवाम के अंदर मकबूलियत बहुत थी। उसका नतीजा फिर अफगानिस्तान वाला हुआ। अफगानिस्तान में करजई और अशरफ गनी जैसे लोग लगाए गए, लेकिन उन ममालिक का हाल जैसे ही वो हटे, दूसरी हुकूमत है जो कि आइडियल हुकूमत नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप हालात देखें कि डॉलर 30 रुपये तक लेके जाने की कोशिश करे, 30 रुपये, और पाकिस्तान में 400 से ऊपर। वहां पर अब देखिए कैसे हालात बदले। अब रजीम चेंज का सबसे खतरनाक मामला होता है सिविल वॉर। उसकी मिसाल कांगो, लिबिया, इराक। और कांगो में देखिए पैट्रिस मुम्बा, लिबिया में गद्दाफी और सद्दाम को इराक में हटाया गया तो ज़खायर और ताकतवर मईशत होने के बावजूद बड़ी तगड़ी फौज, खाना जंगी नहीं रुकी। अब यही वारदात पाकिस्तान में होने लगी है। अब एटमी असासों की वजह से, चीन से ताल्लुकात की वजह से, एक बड़ी फौज होने की वजह से दुनिया की नज़र तो थी पहले, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख है कि यहाँ सबसे पहले मकबूल तरीन लीडर को हटाया जाता है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो हालात हैं वो आजकल आपके सामने हैं बिल्कुल। बलूचिस्तान, गिलगित, बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा तक पंजाब तक, मईशत से लेके अमन तक, खारजा पॉलिसी से लेके दाखिला तक, सियाहत से लेके तजारत तक, खेलों से लेकर तालीम तक, सेहत तक, सब तरफ तबाही और बर्बादी। और इमरान खान की ये कहानियाँ इसीलिए बार बार गढ़ते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट डे के आई, हालांकि 2008 में इमरान खान आए, आपको पता है ये वो वक्त है कि जब पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का ज़हूर हो चुका था। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में तब्दीली की फ़िज़ा शुरू हो गई थी। अरब दुनिया आपको याद होगी, तहरीर स्क्वायर से जो अरब स्प्रिंग शुरू हुई 2010 में,
یہ وہی 2008 کے بعد کے معاملے ہیں. 12 ممالک تک پھیلی, لاطینی امریکہ میں تبدیلی کا سفر شروع ہوا, پھر یہ سفر ہندوستان تک پہنچا, عام آدمی کی پارٹی وہ انا ہزارے والی, پھر 2011 میں عمران خان کی تحریک انظام منظر عام پر سب سے بڑی پارٹی بن گئی. یہ دنیا کے حالات تھے جس کا اثر پاکستان پہ آیا, اور یہ گراس روٹ لیول سے عوام کی تحریک تھی, ایک ایسے وقت میں جب پاکستان دہشت گردی کا شکار تھا. مشرف صاحب کو دور آپ کو یاد ہوگا, دہشت گردی عروج پہ تھی, کمپنی کو اپنی ساکھ بحال کرنی تھی. انہوں نے اپنے اثاثے جو آج پریس کانفرنس کر کے چھوڑتے پارٹی نظر آ رہے ہیں, وہ سارے تحریک انسٹال کر دیے. جہانگیر ترین, علیم خان, پرویز خٹک جیسے ان کو پارٹی میں شامل کیا. پارٹی میں سونامی لوگوں کی آ چکی تھی, چھوٹی پارٹی تھی, ایک دم پاکستان کی بہت بڑی پارٹی بنی. اچھے برے کی تمیز کرنا مشکل ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں عمران خان کا نظریہ ایک ہی تھا, نیٹو سپلائی, ڈرون حملے, غیر ملکی, آپ کو پتہ ہے جو فوجوں کی پاکستان میں ملٹری بیسز ہیں, کرپشن کے خلاف ہیں. اور جو صوبہ سب سے زیادہ زخمی تھا خیبر پختونخوا کا, عمران خان ان کا وکیل بنا, ان کے زخموں پر مرہم رکھا, آج تک اسی وجہ سے پختون خان کے ساتھ کھڑے. اب خان فوجی, آپ کو پتہ آپریشن لڑائی جنگ کے بالکل جس طرح ٹرمپ ہے اس کے خلاف تھا, امن کی پالیسی لے کے آیا. 2018 میں پھر اقتدار میں آئے, بہترین حکومت, 17 سال کی پاکستان کی بہترین حکومت, بنا ڈالروں کی مدد سے پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کیا. اب امریکہ کا پاکستان میں اثر رسوخ ختم ہوا, چین اور خطے کے ساتھ تعلقات ہوئے, بلاک بی بننا شروع ہوا, ترقی کا سفر شروع ہوا. اب عمران خان کے دور میں 3 بڑے دیکھیں واقعات ہوئے. کورونا آیا, افغانستان میں امریکی فوج کا انخلا ہوا جس میں 127 ممالک تھے, اور تیسرا جسے آپ تیسری عالمی جنگ کہہ لیں, روس یوکرین والا مسئلہ, اس میں 145 ممالک کا اتحاد بنا ہوا ہے. عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ اغیار کی جنگ میں حصہ نہیں بننا, چاہے وہ یمن میں سعودی عرب کی ہو یا چاہے امریکہ کی یوکرین میں ہو. پھر سازش ہوئی, مداخلت ہوئی, سائفر آیا, عدم اعتماد آیا, دونوں کرپٹ خاندانوں کو, شریف اور زرداری خاندان کو ایک امید کی کرن نظر آئی. اب یہاں پر سب بہت بڑی مس کیلکولیشن کر کے انہوں نے بجائے عوام کے کمپنی نے اپنے سورسز کے ذریعے سوچ لیا کہ جی مہنگائی ہے, خان جو غیر مقبول ہو گئے, بری طرح غلط ثابت ہوئے. عمران خان کو نکالنے پر عوام نکل آئی, اور پھر ان کی مس کیلکولیشن منصوبہ اور سارے دھرے کے دھرے رہ گئے. اب حالت یہ ہوگی کہ خان کو انہوں نے 200 مقدمات میں ملوث کیا ہوا, جھوٹے, بوگس, 2 نمبر, اور پاکستان تباہی کی طرف رواں دواں ہے. یہ میری بڑی اہم ویڈیو ہے, یقین کریں بہت سے نوجوانوں کو اس سے باخبر کرنا ہے. یہ آپ سن لیں, آپ کو سب کچھ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. ان تمام باتوں کا علم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں ماضی کی بنیاد پر ہم مستقبل کا اندازہ کرتے ہیں. خیر میں کہہ رہا تھا کہ وہ اہم آپریشن ہوا عمران خان کے خلاف, بالکل ایسا ہی آپریشن رجیم چینج سازش ترکی میں بھی ہو چکی ہے. وہاں یہ سیادہ ٹرائل کے نام پر صدر جلال بیار اور عدنان مندریس کے خلاف فوج نے کی تھی. پہلے وہ ایک ویلاگ میں تفصیل بتا چکا ہوں, افغان بادشاہ کے کتے والا واقعہ, توشہ خانہ کیس بنایا تھا. لیکن ایران والا واقعہ آپ کو نہیں پتا ہوگا. یہ 1953 میں لیفٹیننٹ جنرل فضل اللہ زیدی, اس نے ڈاکٹر محمد مصدق ایرانی وزیر اعظم کے خلاف, یہی رجیم چینج آپریشن تھا. جس طرح یہاں باجوہ صاحب عمران خان کے خلاف گئے, وہاں ڈاکٹر مصدق ایران کے جو تیل کی کمپنیاں تھیں, غیر ملکی بنائی ہوئی بڑی کمپنیاں جو آج برٹش پیٹرولیم ہے, بی پی جسے کہتے ہیں, ایرانی حکومت کو میں آنا چاہتے تھے. اس کو تیل کی طلب اور رسد کا توازن رکھے حکومت, اپنے ملک کا سوچے. جس طرح ابھی بلوچستان میں غیر ملکیاں کمپنیاں کام کر رہی ہیں, عمران خان نے بھی آئی پی پیز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے معاہدے کیے, حکومت کے زیر تحت لانے کی کوشش کی. ریکوڈیک, کارکے, کیکڑا ون, سی پیک کے منصوبے تھے. اس کے علاوہ 148 روپے پر ڈالر کے ساتھ مقرر کیا, فورن کمپنیوں کو اپنے ٹرمز پر لانے کے لیے راضی کیا. آج ورنہ بجلی کی صورتحال وہ ہوتی بخدا 10 گنا زیادہ, اس سے زیادہ کام خراب تھا. ایران میں بھی یہی ہوا, برطانیہ امریکہ کی کمپنیاں کام کرتی رہیں. ڈاکٹر مصدق حکومت کے زیر اثر لانا چاہتا تھا. 1953 میں پھر امریکہ برطانیہ نے مل کر ڈاکٹر مصدق کی حکومت اس لیفٹیننٹ جنرل فضل اللہ زیدی کے ذریعے ختم کروا دی. اب اس میں باقاعدہ طور پر CIA اور MI6 نے مل کر آپریشن ایجیکس کیا. ایران کے شاہ کو پہلے عراق اور پھر اس کے بعد اٹلی بھاگنے پر مجبور کیا. لیفٹیننٹ جنرل فضل اللہ جو زیدی تھا وہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا. اس کی ساری کابینہ کے وزراء تھے فوج سے آئے ہوئے تھے, سارے تمام بڑے محکموں میں ایران کے سربراہان فوج میں تھے. اچھا بندہ بڑا عیاش تھا. جس دن اس نے حکومت بدلی اس سے اگلے دن اس نے دوسری شادی بھی کی. اور مزے کی اچھا بات ہو, اس کا ایک بیٹا تھا, اردشیر شاید نام تھا اس کا. اس کی شادی اسی رضا شاہ پہلوی کی بیٹی کے ساتھ ہوئی جسے اس نے منہ سے نکالا. اب یہاں پر جو سب سے خطرناک بات ہے کہ 24 سال یہ حکومت ایران کی جان نہیں اس نے چھوڑی. 1979 میں جا کے جب امام خمینی کا ایک انقلاب آیا اس وقت جان چھوٹی ایران کی, اور یہ حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد 10 سال بعد مر گیا. اس کی باقیات بارہ چلتی رہی. دیکھیں جب امام خمینی کا انقلاب آیا اس دن کے بعد ایران کے اثرات دیکھیں. افغانستان کے ساتھ ایران کا 6 ارب ڈالر کا مائننگ کا معاہدہ ہوا ہے, اور پابندیوں کے باوجود یہ حکومت اور عوام دونوں چلا رہے ہیں. سعودی عرب سے دوستی سے لے کے خارجہ پالیسی پہ کھڑے ہیں, اپنے ڈرون بیچ کے کروڑوں ڈالر کما رہے ہیں. یہ افغانستان کا جو معاہدہ تھا ایران نے ترکی, چین اور برطانیہ کی کمپنیوں کو شکست دے کے لیے ہے. بہت بڑی بات تھی. افغانستان کی حکومت دیکھیں وہاں مہنگائی سے لے کے معیشت تک پاکستان سے بہتر پرفارم کر رہی ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایران اور افغانستان میں جو معاہدہ آج کی تاریخ میں اس لیے کیا کہ آج آخری امریکی فوجی افغانستان سے نکلا تھا.
خیر عمران خان کے بھی بڑے بڑے آپ کو پتہ گنا ریکارڈ ایک 40 ارب ڈالر کے معاہدے، گیس پائپ لائن ایران سے، روس سے سستی گندم، کیکڑا ون میں بتا چکا ہوں، یہ سارے اسی سمت میں کام تھے جب پاکستان کی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی، جس طرح برٹش پیٹرولیم میں MI5 اور CIA نے مل کے منتخب حکومت گرائی، یہاں بھی وہی سازش ہوئی 16 مہینے پہلے عمران خان کے ساتھ ہوئی، بلکہ عمران خان کے ساتھ نہیں، یہ کہ پاکستان کے ساتھ ہوئی۔ اب آتا ہے چین کا بڑا اہم کردار۔ دیکھیں چین اس ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہے اور بڑی غور سے دیکھ رہا ہے، سی پیک کے کامیاب بنانے کی پوری کوشش تھی اس کی، امریکہ کا اثر کم کرنے کی۔ اب وہ لوگ خاموشی سے تو بیٹھیں گے نہیں، انہوں نے اب پاکستان کو ریپلیس کرنے کے لیے اب دیکھیں چین اور روس نے افغانستان کو سامنے لے آئے۔ اب قطر، دبئی، عمان کے ان تینوں کے افغانستان کی حکومت سے ملٹری کے معاہدے شروع ہو گئے۔ پہلے یہ معاہدے پاکستان سے ہوا کرتے تھے۔ چین افغانستان میں جو ریلوے ٹریک بچھا رہا ہے وہ اسی لیے بچھا رہا ہے کہ سی پیک کا متبادل تیار کر لیں ہم لوگ۔ وہ بیٹھے نہیں ہیں خاموش، وہ سی پیک کے حوالے سے بدل لیں، انہیں پتہ ہے کہ کسی ٹائم بھی واردات ہو سکتی ہے، یہاں سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ معاملہ تھا انٹرنیشنل، پورا میں نے جو آپ کو تفصیل سے بتایا۔ اب اس کے اندرونی معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں الیکشن تاخیر کروانا، نگران سیٹ اپ کو طویل کرنا، اس کی تیاریاں کرنا، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی خواہش نہیں ہے بلکہ یہ نواز شریف صاحب کی بھی خواہش ہے۔ یہ جو مردم شماری کی واردات ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے، نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ہلکے بندیوں اور نئے ووٹرز میں عوام کی ان کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے۔ اگر الیکشن 90 دن کے اندر ہوں تو یقین کریں کہ پارٹی کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ جس طرح پیپلز پارٹی کے حالات آپ کے سامنے، بلاول اچانک منظر عام سے کیوں غائب ہوا؟ انہیں پتہ ہے گرفتاریاں ہونی ہیں، واردات ڈلنی، اسی لیے وہ غائب ہے، چھپے ہوئے، کہ امریکہ کے بنا طاقت کے یہاں آنا ناممکن ہے۔ دونوں پارٹیوں سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک طرف مریم امریکی سفیر سے ملتی ہے تو بلاول امریکیوں سے فون کرواتا ہے، کمپنی پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ اب جمہوری انداز میں اب پاکستان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ 90 دن کے اندر دیکھیں انہوں نے کہا الیکشن کروائیں، اگلے دن شازیہ مری اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ سے 350 ارب روپیہ نکلا ہے۔ اب مزے کی بات ہے بلاول کے تعلقات دیکھیں، امریکہ سے ایک فون آیا، وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن صاحب جو ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑ کے شازیہ مری سے معافی مانگی، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھتے ہیں، سارا دن اس کے بارے میں لکھتے رہے، شام کو معافی مانگی انہوں نے۔ یہ ایک فون کا امریکہ سے نتیجہ ہے۔ تو یاد رکھیں اس وقت الیکشن ان جماعتوں کو سوٹ نہیں کرتا، لیکن جو یہ بات بھول رہے ہیں کہ 90 دن سے اگر الیکشن آگے بڑھ گئے تو پھر یہ ایران کی طرح 26 سال انتظار ہی کریں، طاقت چھوڑنے کا کسی کا دل نہیں کرتا، یہ مجبوری ہوتی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں نا مشکل وقت ختم ہو گیا، پاکستان دنیا کی بڑی معیشت بننے جا رہا ہے۔ وہ ان کا ترجمان کا عمران خان ملاقات کا ذکر کر رہا تھا، سرکاری بات تو کوئی ہوئی نہیں کہ جی 50 لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، 50 لوگوں سے کہا ہے 25 ارب ڈالر اکٹھے کریں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، 25 ارب ڈالر۔ انٹرنیشنل بزنس پر پابندی لگی ہے، ان کی LC تک کھلتی نہیں، کنٹینروں کا مال بندرگاہوں میں پڑا چھڑا نہیں سکتے، بیرونی دنیا ان کے ساتھ تجارت نہیں کر رہی، ISO لے رہے ہیں، یورپ GST+ چھین رہا ہے، اور یہ 25 ارب ڈالر اکٹھا کروا رہے ہیں۔ اور وہ بھی 50 بزنس مین کون سے؟ جو پیپلز پارٹی MK کے وہ کرپٹ بزنس مین سارے، انہوں نے بھی سارا کیسے ہلا دیا فنکاری کر کے، کہ ساتھ ہی کہتے پہلے افغانستان اور ایران سے آپ سمگلنگ روکیں، مطلب نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، پھر کہتے جی 5000 کا نوٹ ختم کریں۔ یہ کامران خان جیسے لوگوں کو اسکرپٹ دے دیتے ہیں، وہ واٹس ایپ پڑھ کے وہ آگ، پتہ نہیں اللہ معاف کرے کس طرح کے لوگ ہیں، یقین کریں، ورنہ وہ ماسٹر ٹائلز والوں کی بات کرتا، معاشی انقلاب لانا ہے نا انہوں نے، تو ماسٹر ٹائلز کا صرف دیکھ لیں آپ، وہ ادارہ ان کا جو پلانٹ 10 مہینوں سے بند ہے، یہ وہی ماسٹر ٹائل والے ہیں، یاد ہوگا آپ کو آج سے 3 سال پہلے ایک شادی پر 200 کروڑ خرچ ان کا ہوا تھا، وہ ویڈیوز وہ آپ کو یاد ہوں گی جو انہوں نے لگائی تھی۔ اب ان سے 90 کروڑ کا بھتا مانگا گیا، ان کا ایک پلانٹ جو 4 ارب ڈالر کا، ان کا نیٹ ورتھ ان کی 4 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، 3 4 پلانٹ ان کے لگ رہے ہیں، وہ سارے بند کر دیے انہوں نے، وہ بند کر کے سارے کارخانے 1600 فیکٹریاں بند کر کے یہ معاشی انقلاب لا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس طرح صحافی بن جاتے ہیں لوگ، نہ پڑھائی نہیں کرتے، سیکھتے نہیں ہیں۔ 6 مہینے میں سیاسی استحکام اگر ملک میں بغیر لا کے ٹھیک کرے تو لیبیا، کانگو، عراق، گبون، چاڈ، یہ سارے بیٹھے ہیں، سارے G20 میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ چورن نہیں بکتا، اب عوام کو شعور آ گیا، مکمل سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت چلے گی، یہ پورا سمپل فارمولہ ہے۔ اب صدر مملکت آپ کو پتا ہے سب سے بڑا عہدہ، سب سے طاقتور عہدہ، اسے کہہ رہے ہیں جی 9 ستمبر سے پہلے آپ گھر چلے جائیں استعفیٰ دے کے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی فل فور صدر بنا کے، جس طرح وہ پنجاب اور KP کی نگران حکومتیں چلتی نہیں، وہ جو آئین کے بالکل متصادم ہے، قانون کے بالکل خلاف ہے، وہ اسی طرح کام چلاتے ہیں 10 سال۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ صادق سنجرانی کے رشتہ دار کو بھی، جو درزادی کا رائٹ ہینڈ ہے، اس بندے کا نام بلوچستان کے ذہن سے نکل گیا میرے، اصغر خان، اس کے گھر چھاپا مارا تو 3 ارب وہاں سے نکلا، 5-5 ہزار کے نوٹ بھی برآمد جو بند کرنے جا رہے ہیں۔ اب عارف علوی صاحب کے پاس مسائل کا حل ہے، وہ تاریخ بدل سکتے ہیں تاریخ دے کے، کیونکہ الیکشن کی تاریخ دیں اور یقین جانے کہ آج کے حالات میں اگر عارف علوی چلا گیا بنا تاریخ دیے تو پھر آپ کو یہ جو ایران کا پورا معاملہ ہے، معاملہ وہی ہوگا۔ نواز شریف صاحب تو اپنے پاؤ گوشت کے لیے 90 دن میں الیکشن نہیں چاہتے، وہ اسی لیے نہیں کر رہے، مریم نواز تو چھوڑیں، یہ پھر جنید صفدر بھی کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکے گا، تو یہ اپنی وقتی فائدے کے لیے بہت بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں۔
منصوبہ صرف عمران خان کی حکومت سے جان چھڑانے کا، وہ 7 مہینے پہلے ہی انہوں نے بنا لیا تھا حکومت میں آنے کی۔ ابھی وہ بیرسٹر شہزاد اکبر کہہ رہا تھا کہ ایک اسکندر سلطان جو ہے اسے جنرل فیض حمید اس کے نام پہ پریشر ڈال کے عمران خان سے کہتے رہے جی، کیونکہ اس کے نون لیگ سے قریبی تعلقات تھے، لیکن جب بھی عمران خان کسی دوسرے بندے کا انٹرویو کرتا یہ ایک اور فائل لے آتے، یہ دیکھیں جس کی کرپشن نکل رہی ہے، اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اب مجبوری تھی انہی لوگوں پر رلائی کرنا تھا، انہی پر ہی سارا انحصار تھا، یہی لوگ ان کی فائلیں دیکھا، سوائے اسکندر راجہ سلطان کے باقی سارے لوگ خراب نکلے۔ اور آج دیکھ لیں اسکندر سلطان آج کیا کر رہا ہے، دیکھیں جسے انہوں نے جیل میں رکھا ہے نا، جس کے کیسز سننے سے ہر جج بیمار ہو رہا ہے، اس کا نام عمران خان۔ اس پہ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری۔ اس نے رضا اپنی اللہ پہ چھوڑی، عوام پہ چھوڑی، وہ خود ہی کو بلند کرنے کا سلسلہ وہ قرآن پاک ختم کر رہا ہے۔ یہ ماضی دیکھیں ان لوگوں کا، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے قداور لوگ ہیں۔ جاوید ہاشمی اسپتال میں دیکھ کے اللہ معاف کرے ڈر لگتا تھا تو استغفار پڑھتے تھے، یہ وہ واحد باغی تھا نواز شریف سے کھڑا ہوا تھا امریت میں، جس طرح شہریار افریدی آج ذرا سوچے شہریار افریدی اگر 50 سال بعد ایسے کرے۔ تو اس نے وہ کیا، بے بنیاد الزامات لگائے، انہوں نے گھڑی توشہ خانے میں لگائی، اپنے نکل آئے ان کے سارے، وکیل کا الزام لگایا، اپنے کیسز نکل آئے، جیل کی انہوں نے بات کی، ان کی اپنی کہانیاں نکل آئیں، بچوں پہ بات کی، ان کے اپنے بچے نکل آئے، وہ بھی ناجائز جائز جو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں جسے عزت دے نا، اس کی اگر آپ بے عزت کرنے کی کوشش کریں پھر آپ کا انجام برا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے پاکستان پہ اللہ اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے اور یہ تمام مسائل دور کرے، ان کو تھوڑی سی عقل دے دے تاکہ یہ معاملات ٹھیک کریں۔ باقی ورنہ میں نے آپ کو پورے انٹرنیشنل اور لوکل حالات سے مکمل باخبر کیا ہے۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے میرے جڑے رہیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔